बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इफ्तारी के वक़्त किस तरीके से दुआ मांगें, क्योंकि हम जब इफ्तार के दस्तरख्वां पर बैठे होते हैं और अज़ान का इंतज़ार कर रहे होते हैं, तब हम भूख प्यास की शिद्दत में होते हैं, अपने नफ्स की तमाम बुरी ख्वाहिशात को मार रहे होते हैं। तो यकीन कीजिए कि उस टाइम पे हम अल्लाह ताला के बहुत करीब होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा ही इसीलिए है ताकि हम अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें। और रमज़ान में चूँकि हम रोज़े की हालत में होते हैं, तो हम उन तमाम बुरी बातों से रुके रहते हैं जो कि अल्लाह ताला ने ममनू फरमाई है। तो इसीलिए अल्लाह ताला उस वक़्त में हमारी हर दुआ कबूल करते हैं। अल्लाह ताला को तो रोज़ेदार के मुंह की बू भी बहुत प्यारी है। तो जो बंदा अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक रोज़ा रखता है, भूखा प्यासा रहने के अलावा अपने आप को हर तरह की नफसानी ख्वाहिशात और बुराइयों से बचा के रखता है, तो वो अल्लाह ताला का बहुत महबूब बंदा बन जाता है। आपने सुना भी होगा और हमें हदीस से पता चलता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरा रोज़ेदार बंदा जब इफ्तार के दस्तरख्वां पे बैठा होता है और वो उस वक़्त भी मुझसे जो भी सवाल करता है, मैं उसकी दुआ को, उसकी हाजत को ज़रूर पूरा करता हूँ। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि हमें इफ्तार के वक़्त किन अल्फाज के साथ दुआ करनी चाहिए और दुआ के अव्वल आखिर में हमें क्या पढ़ना चाहिए कि जिससे हमारी दुआ बारगाह इलाही में कबूल हो जाए। तो आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि इफ्तार के टाइम पे हमें किस तरीके से दुआ करनी है, यानी दुआ के आदाब। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा दीन इस्लाम हर काम के लिए सबसे पहले इसके आदाब सिखाता है कि किस तरीके से कोई भी काम तहजीब व तमीज़ से करना चाहिए। दुआ मांगना, और वो भी उससे मांगना कि जिसकी शान सबसे बुलंद और बाला है, जो बादशाहों का बादशाह है, जो एक वाहिद ज़ात है, जो इबादत के लायक है, वो हर चीज़ पे कादिर है, वो अला कुल्ली शैइन कदीर है। दुआ मांगते वक़्त कुछ आदाब है, इन आदाब के साथ आप दुआ करना शुरू कीजिए तो इंशाअल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। तो आदाब दुआ कुछ यूँ है कि जब भी आप दुआ मांगे तो अपने हाथों को आसमान की जानिब रखें, हाथ इतने ऊंचे हों कि आपके सीने के सामने हो या फिर कांधे तक। ये दुआ मांगने का तरीका है। वैसे तो ये तरीका आप जब भी दुआ मांगे उस टाइम पे आप अपना सकते हैं, मगर जिस टाइम पे आप इफ्तार के दस्तरख्वां पे बैठे होते हैं तो उस टाइम तो हमें ज़रूर दुआ करनी चाहिए, क्योंकि वो कबूलियत की घड़ियां होती हैं। तो उन वक़्त को ज़ाया मत किया करें, पूरे शराइत और आदाब के साथ उन वक्तों में भी दुआ किया करें। दुआ के दौरान हाथों पर कोई कपड़ा हाइल ना होने दें, मतलब कोई दुपट्टा या कोई रुमाल वगैरह हाथ पर ना फैलाएं, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ख़वातीन अपने दुपट्टे के अंदर हाथ करके और फिर हाथों को फैलाकर दुआ करती हैं। तो प्लीज़ दुपट्टे को हटा दें और बग़ैर दुपट्टे के अपने हाथों को रखें, हथेलियाँ खुली हों और आसमान की सीत में हो। दुआ का किबला आसमान है, यानी जिस तरीके से हम नमाज पढ़ते हैं तो हमारा किबला काबा शरीफ है, हम काबा शरीफ की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से जब भी हम दुआ करें तो कोशिश करें कि हमारी हथेलियाँ खुली हुई हों और आसमान की सीत में हमारे हाथ हों। दुआ मांगने से पहले दुरूद पाक पढ़ें, क्योंकि जिस भी दुआ के अव्वल आखिर दुरूद पाक नहीं होता, यानी कि दुरूद पाक नहीं पढ़ी जाती, तो वो दुआ ज़मीन व आसमान के बीच में मुअल्लिक हो जाती है। मुअल्लिक हो जाना यानी कि रुक जाती है। तो जब आप अव्वल आखिर किसी भी दुआ के दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो आपकी वह दुआ ज़रूर आसमान तक जाती है। तो दुआ के अव्वल आखिर में दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ा करें। आप कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, या कोई भी दुरूद शरीफ। मगर अफजल ये है कि आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, जो कि हम हर नमाज में पढ़ते हैं। दुरूद शरीफ के बाद आप सूरत फातिहा पढ़ लिया करें, क्योंकि सूरत फातिहा तमाम दुआओं का मजमुआ है। इसमें हम अल्लाह ताला से हर तरह की दुआ मांग रहे होते हैं।
دنیاوی بھی اور آخروی بھی۔ تو ہر دعا میں آپ سورۃ فاتحہ ضرور پڑھا کریں، کیونکہ اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس کی وحدانیت، اس کی شان، اس کی بزرگی کا بھی اقرار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے صفاتی ناموں سے بھی پکارتے ہیں، جیسے یا رحمان، یا رحیم۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو یہ الرحمن اور رحیم یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ پھر اسی طرح ہم سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے اپنی ہدایت کی دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سچا راستہ دکھا۔ اس طرح سورۃ فاتحہ تمام دعاؤں کا مجموعہ ہے، تو اسی بھی اپنی ہر دعا میں شامل کیا کرے، یعنی درود شریف اور سورۃ فاتحہ ضرور پڑھا کرے۔ اس کے علاوہ دعا کے دوران کوشش کیا کرے کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوں، رو رو کر گر گڑا کر دعا مانگا کریں۔ اگر آپ کو رونا نہیں بھی آ رہا تو بھی آپ رونے جیسا چہرہ بنا لیں، بالکل ایسے دعا مانگیں جیسے ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کے سامنے ضد کرتا ہے کہ مجھے یہ چیز دے دے۔ اس انداز سے آپ اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کے لیے کہیں، اپنی حاجت طلب کریں۔ آپ یقین مانیں اللہ تعالیٰ کو ہماری اس ادا سے بہت پیار ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی عاجزی بہت پسند ہے، تو جب ہم روتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکاتے ہیں، جھکتے ہیں، اللہ کے آگے جھکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے اس عاجز بندے کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ آپ اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ دعا کے دوران آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوں، آپ کے اندر تڑپ ہو، آپ کے دل میں تڑپ ہو۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کو اپنی تڑپ دکھانی ہے کہ مجھے یہ چیز کتنی شدت سے چاہیے، تو یہ چیز بھی آپ کی دعا کے آداب میں شامل ہوگی۔ درود شریف پڑھنے کے بعد، سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو اس کی پیارے پیارے ناموں سے پکارے جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی ہے، 99 نام، جیسے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین، یا ذوالجلال والاکرام، یا حی یا قیوم۔ تو ان ناموں سے بھی اللہ تعالیٰ کو پکارے۔ اس کے علاوہ اے ساری کائنات کے پالنے والے، اے ساری کائنات کے بنانے والے، اے ساری کائنات کے بنانے والے، خالق و مالک، اے آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا رکھنے والے پروردگار، اے غم زدوں کے غموں کو دور کرنے والے اللہ، اے ڈوبتے کو بچانے والے مولا کریم، اے ہمارے عیبوں کو، ہمارے گندے گندے کاموں کو لوگوں سے چھپانے والے ستار العیوب، اے بگڑی کو پھر سے بنا دینے والے قادر، اے مسلموں پر ہونے والے ظلم کو دور کرنے والے ناصر۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کریں، مطلب اس کی تعریف کریں، اس کی شان کا اقرار کریں، اس کی رحمتوں کی قصیدے پڑھیں، اس کی خوبیوں کا بیان کریں۔ تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں وہ الفاظ کہ کن الفاظوں میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کرنی ہے، اور پھر اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ وہ الفاظ آپ کے دل سے نکلیں، صرف زبان سے نہیں۔ آپ کا پورا جسم دعا کی طرف متوجہ ہو، تو آپ نے کس طریقے سے کن الفاظوں کے ساتھ دعا کرنی ہے کہ آپ کی دعا بارگاہ الہی میں قبول منظور ہو جائے۔ تو ان الفاظوں میں آپ بولیں، اے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستہ بنانے والے اللہ تعالیٰ، اے ناممکن کو ممکن کرنے والے، اے بے کسوں کی بے کسی کو دور کرنے والے کریم رب، اے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے جبار، اے ہمیں رزق پہنچانے والے رازق، اے مشکل کے بعد آسانیاں دینے والے عادل۔ دیکھ مولا کریم، اس گناہ گار نے اپنے ہاتھوں کو تیری بارگاہ میں اٹھایا ہے، بے شک مولا کریم یہ ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھانے کے لائق نہیں، بے شک مولا کریم یہ ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھانے کے لائق نہیں۔ ان ہاتھوں نے بے شمار گناہ کیے ہیں، ہاتھ کیا مولا پورے کا پورا وجود گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک ہر اعضاء نے گناہ کیے ہیں۔ یہ ہاتھ، یہ وجود اس لائق نہیں کہ تیرے سامنے رکھا جا سکے، بے شک بہت گندا اور میلا وجود ہے، لیکن میرے رب تیری رحمت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔
میرے گناہ بھی نہیں، تو تو رحیم و کریم ہے مولا، تیری ذات رحم اور صرف رحم کرنے والی ہے۔ ہم نے سنا ہے مولا کہ تو ہمیں ہماری ماؤں سے 70 گنا بڑھ کر چاہتا ہے، اور بے شک دنیا میں صرف ایک ہی ایسی ہستی ہے کہ جس کی محبت میں سچائی اور وفا ہے، اور وہ ہے ماں کی محبت۔ جب ایک ماں کی محبت ایسی ہے تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ میرے مولا، میرے رب، تیری محبت کا کیا عالم ہوگا۔ تیری محبت ہی تو ہے مولا کہ ہمارے اتنے گناہوں کے باوجود تو ہمیں ہر نعمت سے نوازے جا رہا ہے کہ ہم سانس لے سکتے ہیں، اچھے سے کھانا ہضم کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ بے شک مولا، تو چاہتا تو ہمیں ہمارے گناہوں کی فوراً سزا دیتا، لیکن یہ تیرا کرم ہے رب کریم کہ تو ہمیں بار بار توبہ کی مہلت دے رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہماری زندگی کی شام ہو جائے تو ہمیں بخش دے، تو ہمیں بخش دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، لیکن جو کچھ بھی ٹوٹا پھوٹا تجھ سے سوال کیا ہے تو اس کا جواب دے دے مولا۔ ہماری دعاؤں پر کن فرما دے، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ ہم گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں تو بچا لے مولا۔ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنا دے، ہمیں نیک بنا دے، ایک نیک بندہ بنا دے مولا۔ ہمیں لوگوں کے ساتھ برا کرنے سے بچا لے، ہمیں لوگوں کا برا چاہنے والوں میں بننے سے بچا لے، ہمیں حرام سے بچا اور حلال والی روزی نصیب فرما۔ ہمیں سنت کی پیروی کرنے والا بنا، ہمیں ان بندوں میں شامل کر لے جو تجھے پسند ہے۔ یا اللہ، ہم تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتے ہیں، ہم پر اپنا فضل فرما، ہم پر اپنا فضل فرما۔ یا اللہ، تو ہمارے حال سے باخبر ہے، میرے درد سے، میری تکلیف کو تجھ سے بہتر کوئی نہیں جاننے والا۔ نہیں، تو الخبیر ہے، تجھے تو ہر حال کی خبر ہے۔ میرے حال پر رحم فرما اے مولا کریم، اے مولا کریم۔ یقین کر میرا تیرے سوا کوئی نہیں، اگر تو ناراض ہوگا تو مولا کس کے در پر جائیں گے؟ ہمارا کوئی نہیں سوائے تیرے، ہم تیرے سوا کسی سے نہیں مانگ سکتے۔ ہمارا صرف ایک رب ہے اور وہ ہے صرف تو۔ ہمیں خالی نہ لٹا مولا، ہمیں خالی نہ لٹا مولا۔ ہمیں جو چاہیے اگر تو ہمیں دے دے گا تو پھر بھی تیرے خزانوں میں ایک سوئی کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ اے اللہ، میری دعا کو میرے حق میں بہتر کر کے قبول منظور فرما۔ یا اللہ، جو بیمار ہے ان کو شفائے کاملہ عافیہ عطا فرما، جو بے روزگار ہے انہیں حق حلال والی روزی عطا فرما، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں انہیں سنتوں بھرے رشتے نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نورینہ نیک صالحین اولاد عطا فرما، جو بے قصور جیلوں میں قید ہیں انہیں رہائی عطا فرما، جن مظلومین پر ظلم ہو رہا ہے ان کے حق میں انصاف کر، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور کر دے، ان کے دلوں کو چین عطا کر جو اندر ہی اندر تڑپ رہی ہیں، جن کا حال تیرے سوا کوئی نہیں جانتا، ان کی تو مدد فرما، ان کے لیے غیب سے وسیلے بنا۔ جو اولاد ماں باپ کی نافرمان ہے مولا، انہیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے۔ جو لڑکا یا لڑکی نکاح جیسے رشتے میں رہ کر بھی اپنے ہم سفر کو دھوکہ دے رہے ہیں تو انہیں نیک ہدایت نصیب فرما۔ جو روٹھے ہوئے ہیں انہیں منا دے، جو پچھڑے ہیں انہیں ملا دے، جن مرحومین پر عذاب قبر طاری ہے ان کی قبروں کو جنت کی باغوں کا باغ بنا دے، اور مولا انہیں تو بخش دے۔ یا اللہ، جو لب پر آئی وہ دعا بھی قبول فرما اور جو دل میں رہ گئی وہ دعا بھی قبول فرما۔ تو ہماری ہر جائز دعا کو ہمارے حق میں قبول فرما، آمین یا الہی آمین۔ تو اس طریقے سے آپ جب بھی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسے الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے دعا کریں۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ تو اپنے لیے بھی دعا مانگیں اور پوری امت مسلمہ کے لیے بھی دعا مانگیں، اور سب سے بڑھ کر میرے لیے بھی دعا مانگیں
کیونکہ دعا ہی تو وہ خوبصورت تحفہ ہے جو ہم سب افورڈ کر سکتے ہیں۔ اور آپ سبھی کو پتہ ہے کہ رمضان قبولیت کا مہینہ ہے، تو اس میں ہر دعا سنی جاتی ہے، تو جتنا بنے اپنے لیے دعائیں کریں، اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی بھی دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا سوال کیا کریں، اپنے دل کو دین کی طرف پھیر دینے کی دعا کیا کریں، کیونکہ دعا ہی تو وہ خوبصورت عمل ہے کہ جس کے ذریعے ہم سب کچھ پا سکتے ہیں۔ تو اپنی چھوٹی سے چھوٹی خواہش اور بڑی سے بڑی تمنا بھی اللہ کے سامنے رکھا کریں، اس سے مانگا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ جب اس کا بندہ اس سے مانگتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مفہوم ہے کہ اگر تمہارے گھر میں نمک بھی ختم ہو جائے تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو، اگر تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ گیا ہے تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلایا کرو۔ تو اسی لیے اپنی چھوٹی چھوٹی اور بڑی بڑی ہر خواہش، ہر حاجت کو اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں۔ تو افطار کے ٹائم پہ جب آپ دسترخواں پہ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ضرور سنتے ہیں۔ تو افطار کے دسترخواں پہ بیٹھ کے آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا، کھانوں کی طرف نہیں دیکھنا، گھڑی کی طرف نہیں دیکھنا، گھر والوں سے باتیں نہیں کرنی، بلکہ خاموشی سے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے خود بھی دعا کرنی ہے، اور جو لوگ دعا نہیں کر رہے ان کو بھی دعا کرنے کو کہنا ہے، کیونکہ یہ بہت قیمتی اوقات ہوتے ہیں جن کو ہم بڑی آسانی سے ضائع کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ ایسی لمحات ہوتے ہیں کہ جن میں رحمتیں برستی ہیں۔ تو اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ سے جو گر گرا کر مانگنا چاہیے آپ وہ مانگا کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ آپ بھی کار خیر میں شامل ہو جائیں۔ ایسی اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔